अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में माह सफ़र के हवाले से मैं बात करना चाहती हूं कि माह सफ़र जो है उसको किस तरह से गुजारना चाहिए। जहां पर हम उर्स की बात करते हैं, हज़रत दादा गंज बख्श की बात करते हैं, तो आपको पता है कि उनका जो उर्स है वो इसी माह में हम लोग मनाते हैं। इस पर मैं चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि उनकी सीरत क्या थी। साथ जैसे कि आपको पता है कि माह सफ़र का आगाज हो चुका है और कुछ लोगों का ये कहना है कि माह सफ़र जो है उसमें आसमान से बलाएं उतरती हैं, जिन्नात उतरते हैं। हकीकत क्या है? आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। जो मौजूद पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, नाम है उनका मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में मुफ्ती साहब खुश आमदीद आपको, आपने हमें टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं सबसे पहले माह सफ़र के हवाले से। माह सफ़र पर जब हम बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि माह सफ़र में बलाएं जो हैं वो आसमान से उतरती हैं, ये बलाओं का महीना है, जिन्नात उतरते हैं, काम उल्टे हो जाते हैं। दीन क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सफ़र का महीना इस्लामी साल का दूसरा महीना है। इस्लाम में कुछ महीनों को कुछ महीनों पे फजीलत है, कुछ दिनों को कुछ दिनों पे फजीलत है, लेकिन कोई भी दिन, कोई भी महीना मनहूस नहीं करार दिया गया। ये जहालत की बात है। सफ़र का लुग़वी मानी है पीला होना या खाली होना। तो लुग़त में आता है चूँकि इस महीने को लोग इससे पहले जो महीने हैं वो हुर्मत वाले महीने गुजरते हैं, जो है वो ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम। तो इस महीने में लोग अपने घरों से बाहर निकल के, चूँकि हुर्मत वाले महीनों में ज़माना जाहलियत में भी लोग जंगो जदल नहीं करते थे, लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, तो जो ही हुर्मत वाले महीने ख़त्म होते हैं वो दोबारा से अपनी उन जंगों को शुरू कर देते थे। तो शहर खाली हो जाते थे, लोग शहर से बाहर निकल के जंगो जदल करते थे। तो इसलिए इसको माह सफ़र खाली जो है वो महीना कहा जाता है। ऐसे ही कुछ लोग अपने काम काज के लिए इस महीने में निकलते थे, बाहर तजारत के लिए बाहर निकलते थे। तो इसलिए इन दिनों में मोस्टली जो है वो शहर या गांव घर खाली हो जाते थे, तो इसलिए इसको माह सफ़र इसका नाम रखा गया है। जहाँ तक ये सवाल है कि ये महीना माज़अल्लाह मनहूस है या इसमें बलाएं उतरती हैं, तो कतअन इस्लाम का जो है इस नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, ला अदवा वला सफ़र वला हामा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम तर्जमा ये है कि अल्लाह की मशीयत और मर्ज़ी के बगैर कोई बीमारी जो है वो अछूत की बीमारी नहीं होती, और ना ही सफ़र में जो मनहूस होने का जो कंसेप्ट है, जो लोगों का जहन है, ऐसी कोई बात इसमें हकीकत है। और ना ही परिंदों से जो बदशगुनी का ख्याल आता है कि फ़रार परिंदा उड़ जाए तो उसका ये शगुन है, ये बदशगुनी है, ये मतलब है। इन तीनों चीज़ों में कोई हकीकत नहीं है। ऐसे ही हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से जब माह सफ़र के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि सफ़र का महीना जो लोगों में मशहूर है कि इसमें बलाएं उतरती हैं, इसमें परेशानियां उतरती हैं, इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए, ये सब गलत और ज़माना जाहलियत की बातें हैं। इस्लाम का इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस नज़रिए के साथ कतई कोई दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है। कुछ लोग ये बात करते हैं कि इस महीने में शादी ब्याह और निकाह नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी और निकाह हज़रत सैयदा तय्यबा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, वो माह सफ़र में हुआ। अगर इस माह में निकाह मना होता तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस माह में ख़ुद निकाह ना फरमाते, और आपकी वो अहलिया मोहतरमा कि आपकी सिवाय एक औलाद के बाकी तमाम औलाद जो है वो आपके बतन मुबारक से ही है। ऐसे ही लोग पूछते हैं कि शादी ब्याह इस महीने में
بھائی شادی بیاہ میں جو ناجائز رسومات ہیں جو ہم نے ہندوانہ کلچر سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، ان رسومات کو چھوڑ دیں تو نکاح تو ایک نیک عمل ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک اچھا عمل ہے، یہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ناجائز کام، وہ ہندوانہ کلچر کے وہ جو ڈانس اور وہ جو فائرنگ کہہ لیں آپ، وہ جو آتش بازی کہہ لیں، اور اس طرح کے دیگر جو فضول رسومات ہیں اور ممنوع چیزیں ہیں، ان کو آپ نکاح سے دور کر دیں تو نکاح تو ایک عبادت ہے اور ایک نیک عمل ہے جو کہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ چاہے جائے کہ سفر میں منع ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کنسیپٹ کا اسلام سے، شریعت سے کوئی عمل دخل نہیں، یہ جاہلیت کی پھیلائی ہوئی بات ہے جو کہ لوگوں میں چلی آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں پر ہم ماہ سفر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، تو یقیناً آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ ماہ سفر میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جنات اترتے ہیں، پریاں اترتی ہیں، الٹے سیدھے کام ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خود سے بنائی ہوئی باتیں ہیں محض۔ جی بالکل، اور اس میں یہ بات بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنی زندگی کو شریعت طیبہ کے مطابق گزارتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، معاملات میں کسی کا حق نہیں مارتے، حرام سے اجتناب کرتے ہیں، حلال جو ہے وہ کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی مہینہ بھی بشمول سفر کے نحوست والا نہیں ہوتا۔ البتہ جو لوگ حرام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں، کسی کا حق کھاتے ہیں، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، اور ویسے بھی ان کے اعمال و افعال اکثر شریعت سے متصادم اور حرام کام ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو ان کی شامت اعمال ہی نحوست کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو اپنے اعمال کی نحوست کو خدا را ماہ سفر پہ نہ ڈالیں، وہ ہمارے اپنے جو غلط کیے ہوئے کام ہیں ان کی نحوست جو ہے وہ ہم پہ پڑ سکتی ہے۔ ماہ سفر جو ہے، اور نہ ہی کوئی دن نہ ہی کوئی مہینہ شریعت میں منحوس نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں پر ہم ماہ سفر کی بات کر رہے ہیں، نکاح کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ نکاح جو ہے وہ یقیناً ماہ سفر میں کرنا بالکل جائز ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محرم الحرام میں اور ماہ سفر میں شادیاں کرنا غلط بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر ہم پراپر سروے کریں تو سروے سے یہ بات ثابت بھی ہوگی کہ باقی مہینوں میں دھڑا دھڑ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جہاں پر ہم محرم الحرام کی بات کرتے ہیں یا ہم ماہ سفر کی بات کرتے ہیں تو اس میں شادیوں کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہے۔ شادی سے مراد نکاح ہے۔ نکاح کے ساتھ بہت ساری رسومات ہم نے خود سے جوڑ رکھی ہیں، جس کو نبھانے کے لیے ہم قرض بھی اٹھاتے ہیں، جس کو پورا کرنے کے لیے اگر ہماری جیب میں اتنے پیسے نہ ہوں تو پھر ہماری بیٹیوں کی، بہنوں کی شادیاں ڈیلے سے ڈیلے بھی ہوتی رہتی ہیں، جس سے اکثر اوقات اوور ایج اور اس قسم کے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کرنا بالکل جائز ہے؟ جی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نکاح تو ایک نیک عمل ہے، نیک عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس سے مبارکہ ہے النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے جس نے جو ہے وہ ترک کی اور سنت چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح تو ایک سنت عمل ہے، ایک نیک عمل ہے، اس کو تو کرنے میں نہ محرم میں نہ سفر میں منع نہیں ہے شرعاً کہیں بھی، نہ ہی کسی عالم نے نہ ہی کسی فقیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ممنوع ہے۔ البتہ جو ہم نے نکاح کے ساتھ ساتھ غیر شرعی اور فضول اور ہندوانہ رسومات ایڈ کر دی ہوئی ہیں، یہ تو کسی بھی مہینے میں جو ہے وہ کرے تو منع ہے، اور نکاح تو ایک بڑا نیک عمل ہے۔ ہاں آپ اگر محرم میں جھجکتے ہیں نکاح کرتے ہوئے تو اس لیے جھجکتے ہوں گے کہ آپ نے ڈھول بجانا ہے، آپ نے جو ہے وہ اس پہ آتش بازی کرنی ہے، آپ نے مہندی پہ جو ہے وہ ڈانس پارٹی کرنی ہے، اور اس طرح کے فضول جو ہے وہ چیزیں کرنی ہیں، تو اس لیے یہ جھجک ہوتی ہوگی، ورنہ نکاح کا عمل تو ایک سنت عمل ہے جو کہ ایک نیک عمل ہے۔ اور دوسرا جو جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا بیٹا، یہ بات تو انتہائی اہم ہے کہ ہمارے ہاں بچے اور بچیاں جی اس ٹینشن سے اوور ایج ہو جاتے ہیں، عمر جو ہے وہ ڈھل جاتی ہے، عمر گزر جاتی ہے، جوانی ڈل جاتی ہے، کہ وہ شادی کے لیے جو ہمارے ہاں یہاں پہ ایک کنسیپٹ دے دیا گیا ہے کہ اس کا اتنا بجٹ چاہیے، 20 لاکھ 30 لاکھ یا 50 لاکھ، تو بیچارے بچے اور بچیاں دونوں اتنا کر ہی نہیں پاتے۔ شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ بچے اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے اپنی شادی کی عمر گوا بیٹھتے ہیں اور وہ کر نہیں پاتے۔ البتہ جو کر بھی لیتے ہیں قرض اٹھا کے لوگوں سے، وہ بعد کی زندگی ساری قرض اتارتے رہتے ہیں
اور وہ شادی خانہ آبادی خوشیوں کا گھر جو ہے وہ جو ہے وہ بعض سے تکلیف اور بعض سے جو ہے وہ ان کے لیے بعد میں پریشانی کا باعث بن جاتا ہے ان کے لیے. تو یہ فضول رسومات کو ختم کر کے نکاح کو آسان کرنا ہوگا اور یہ ہندوانہ کلچر ختم کر کے نکاح کو سادہ بنانا ہوگا، تاکہ ہم یہ جو فضول اپنے بچوں کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں اور بچوں کی اسی وجہ سے عمریں جو ہے وہ غارت ہو جاتی ہیں، یہ ختم ہوں اور نکاح آسان ہو اور نکاح کی جو ہے وہ یہ چیزیں پھیلیں. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پر نکاح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں مفتی صاحب کے نکاح کو آسان بنانا ہوگا، یہ جو رسومات ہم نے اپنا رکھی ہیں ان کو ترک کرنا ہوگا. بینگ اے مسلم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے ہمیں وہ ماننا ہے، وہ ہمیں اوبے کرنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور زندگی سے ریلیٹڈ تمام مسائل کا حل اور طریقہ کار بتا چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر بھی ایسا کوئی مسئلہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ نہیں ہے جو بیان نہ ہوا ہو، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اب جو نکاح ہم نے بنا رکھا ہے، یعنی دنیا داری میں اس شخص کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس نے زیادہ اہتمام کیا ہے نکاح کے حوالے سے، جس کے پاس پیسے کم ہیں اس نے کم اہتمام کیا ہے. یعنی اہتمام، رسومات، رواج اور آپ کی جو رشتہ داری ہے اس کو نبھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ دین نے نہیں بنایا، وہ ہم نے خود بنایا ہے اور اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بات کروں سوگ کے حوالے سے، نکاح کے ساتھ ساتھ موت کے حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں. کیا کہیں گے اس حوالے سے مفتی صاحب کہ جب کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو 6 ماہ، 40واں، پھر اس کے بعد برسی، پھر اس کو یاد ہی کرتے رہنا اور سوگ کا سلسلہ بہت طویل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایسی حقیقت دین میں کوئی دور دور تک نہیں ہے، نہ کوئی کانسیپٹ ہے، نہ کوئی روایت ہے. دین کیا کہتا ہے کتنے دن کا سوگ ہونا چاہیے؟ جی بہت اچھی بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی. شرعاً جو ہے وہ سوگ صرف 3 دن کا ہے، کسی بھی موت کا سوگ صرف 3 دن کا ہے، سوائے بیوی کے کہ اس کے لیے خامد کی وفات کا سوگ جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. تو سوگ کے بارے میں تو ایک روایت بھی ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھیں، ان کا جوان عمر بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے 3 دن سوگ میں گزارے. اس کے بعد چوتھے دن اپنی کسی عزیزہ سے کہا کہ مجھے مہندی لا کر میرے سر میں لگائیں اور میرے ہاتھوں پہ لگائیں، میں جو ہے وہ سوگ ختم کرنا چاہ رہی ہوں. تو جب اس نے اعتراض کیا کہ ابھی آپ کا 3 دن پہلے بیٹا فوت ہوا ہے اور آپ ابھی سے مہندی کی بات کر رہی ہیں، تو آپ نے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں سوگ 3 دن کا ہے، اب میرے 3 دن پورے ہو چکے ہیں، میں سوگ ختم کرنے کا اعلان کر رہی ہوں. البتہ جو اصال ثواب کی تقریبات ہیں اس میں آپ انہیں قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں اپنے فوت شدگان کو، ان کے لیے آپ صدقات جاریہ کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں. آپ کہیں پانی کا اہتمام کر دیتے ہیں، کسی کے لیے آپ جو کھانے کا اہتمام کر لیتے ہیں، یا اور بھی فروٹ کا اہتمام، یا آپ نفلی عبادت کر کے انہیں صدقات جو ہے وہ ثواب بھیجتے ہیں. جس سے مبارکہ ہے وَتُحْفَةُ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. زندہ لوگ اپنے فوت شدگان کو اگر کوئی تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بخشش کی دعا ہے، استغفار ہے، ان کی بخشش مانگنا ہے. لہٰذا یہ تحائف تو آپ زندگی بھر انہیں بھیجتے رہیں، انہیں یاد کریں، جب بھی یاد کریں انہیں ان کے لیے دعا کریں. لیکن جو مسلسل سوگ پہ بیٹھے رہنا یہ جو ہے وہ خلاف شریعہ ہے. 3 دن کا سوگ ہے، اس کے بعد آپ ان کے لیے اصال ثواب کی تقریبات کریں. لیکن اصال ثواب کی جو تقریبات ہے اس میں بھی ایک اعتدال کی حد ہونی چاہیے. حد اعتدال سے وہ چیزیں بڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ اگر کوئی صاحب ثروت ہے، اس نے اپنے والد کا یا کسی کا جو ہے وہ اصال ثواب کی تقریب کی تو اس نے بہت زیادہ وسیع جیسے آپ بتا رہی ہیں اہتمام کیا. اب جو بندہ پہلے ہی ذبح حالی کا شکار ہے اور جو ہے وہ اس پہ قرض ہے یا اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو معاشرے کے لوگ اسے جینے نہیں دیتے کہ تم بھی جو ہے وہ لازمی کرو. تو یہ لازمی، یہ فرض چیزیں نہیں ہیں، یہ مستحب عمل ہے. کریں آپ تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. لہٰذا کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور مخالفت کی وجہ سے لوگوں نے مخالفت میں جان بوجھ کے یہ عمل جو ہے اس کو لازم پکڑ لیا. میں سمجھتا ہوں مخالفت کرنے والے بھی جو ہے وہ حد اعتدال سے بڑھ کے جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ انتظام کرنے والے بھی اس کو ایک اصال ثواب کی تقریب سمجھ کے ہی جو ہے وہ کیا کریں. یہ کوئی فرض عمل نہیں ہے کہ لازم ہے، کریں گے تو ہی گزارا ہے، ثواب ہے کریں گے تو. اور اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے، جیسے کہ میں
عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس میں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خود ان کے لیے خود قرآن خوانی کریں، خود قرآن پڑھیں، نفل پڑھ کے انہیں جو ہے وہ صالح ثواب کریں. ایسے ہی ان کے لیے کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، اور ان کے لیے کوئی پانی کا اہتمام، جیسے رسیم مبارکہ سے ملتا ہے. حضرت سعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، تو میں کون صدقہ ان کی طرف سے کروں جو میرے لیے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ افضل ہے. تو اس وقت پانی کی قلت تھی، اب بھی پاکستان میں پانی کی بہت قلت ہے، صاف پانی کی، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی دستیاب ہی نہیں ہوتا لوگوں کو صاف پینے کا. تو پھر اب حضرت سعد نے ایک کنواں جو ہے وہ خرید کر اپنی والدہ محترمہ کے لیے، صالح صاحب کے لیے اسے فری کر دیا مسلمانوں کے لیے، اور اس پہ لکھوا دیا یہ سعد کے صالح صاحب کے لیے ہے، سعد کی ماں کے صالح صاحب کے لیے ہے. تو صالح صاحب کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ طریقے کو بھی ہمیں جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے. رہی بات جو صالح صاحب کی تقریبات کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس میں قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت رسول مقبول پڑھی جاتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن اس کو فرض واجب کا درجہ نہیں دینا چاہیے. اور جو لوگ اس کو کرنے کی جو ہے وہ طاقت استطاعت نہ رکھتے ہوں ان کے اوپر اس کو لازمی تھوپنا نہیں چاہیے. کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو یہ گناہ نہیں ہے، حد اعتدال میں رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. موت کے حوالے سے ہی چند اور سوالات ہیں میرے پاس مفتی صاحب، جو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے اس کو کلیئر کیا جائے اور ناظرین کی رہنمائی کی جائے، تربیت کی جائے. جس گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے پھر ان گھر والوں کے اوپر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جلد از جلد، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ کہنا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے اس کو دفنا دینا چاہیے. جس سے مبارکہ میں ہے کہ جب بچی کی عمر شادی کو پہنچ جائے اس کی رخصتی میں، ایسے ہی جب کوئی فوت ہو جائے اس کو جنازہ ادا کرنے میں، دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی امانت ہے، اللہ کے سپورٹ کرنی چاہیے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پر ہم بات کریں کہ فوتگی کے بعد گھر والوں کے پاس تدفین کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، کفن دفن ہوتا ہے، معاملات بہت سے اور ہوتے ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیتھ کسی کو بتا کر تو نہیں آتی کہ اس گھر میں موت ہونے والی ہے. تمام معاملات درم برم ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ انسان شدید پریشانی کا شکار ہوتا ہے. جب رشتہ دار احباب آ جاتے ہیں اور تدفین کا عمل کر دیا جاتا ہے اور قبرستان سے واپسی گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات لوگوں سے میں نے بھی سنی، اور ایسا یقیناً حقیقت ہے، ایسا ہے بھی، کہ انتظار کیا جاتا ہے کہ اب کھانا کب لگے گا، اب کھانا بانٹا جائے گا. تو ایک گھر ہے اس میں پہلے فوتگی ہو گئی، وہ پہلے پریشان ہے، پھر ان سے یہ امید کرنا کہ وہ کھانے کا اہتمام بھی کریں، اور کیا بھی جاتا ہے. دین تو ایسا نہیں کہتا. جی بہت جو معاشرے میں ایک بگڑتی صورتحال اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس گھر سے تو 3 دن تک حکم یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کی جو برادری ہے وہ ان کو کھانا کھلائے. ان کے گھر 3 دن وہ سوگ میں ہیں تو ان کو کھانا کھلایا جائے، وہ خود نہ گھر کھانا بنائیں، ان کو ان کے اہل و عیال جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، ان کے جو اسبا ہیں، ان کی جو برادری ہے وہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرے. تو 3 دن تک تو میت کے گھر سے کھانا کھانا ویسے ہی مناسب نہیں ہے گھر والوں کے لیے، بلکہ رشتہ داروں کو اہتمام کرنا چاہیے. البتہ جو اس پہ جنازے پہ جو مہمان آتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہ جو بالکل ساتھ والا گھر، ساتھ والی گلی اور قریب سے آئے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ آ کر اس صف میں بیٹھ جاتے ہیں. مہمان جو دور سے آئے ہوں، بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، سب ہوٹل پہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے تو اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ بھی ان کے اہل و عیال کو، ان کے جو برادری ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کی کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. چونکہ وہ پہلے ہی سوگ میں ہوتے ہیں، ان کو تو شامل کرنے کے کچھ کھا لیں، ان کا تو کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. مقصد تو ان کے ساتھ وہاں پہ آ کر ان کی دل جوئی کرنا ہے، ان کے غم میں شریک ہونا ہے، ان کا دکھ بانٹنا ہے، کیونکہ دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، بالکل خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور دکھ بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے. لہٰذا ان کا دکھ بانٹنا مقصود ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہاں پہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کا دکھ جو ہے وہ بجائے بانٹنے کے ہم بڑھاتے ہیں. وہاں پہ مطلب یہ تک کھانوں کے بارے میں نقص نکالے جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ چکن کیوں ڈالا گیا ہے، اس میں مٹن کیوں نہیں ڈالا. اگر کوئی اس میں چکن یا مٹن نہ ڈالے، مطلب کوئی اور سمپل چاول یا کوئی اور چیز پتلا کر دیا ہے، جی اس طرح کی جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ فالٹ نکالے جاتے ہیں. بھائی ضرورت ہے، کھانے کی مجبوری ہے، کھانا کھائیں. اور کھانے میں عیب نکالنا تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے سے عیب نہیں نکالا. پسند ہو تو کھا لی ہے، نہ پسند ہو تو آپ نہ کھائیں. لہٰذا اسپیشلی میت کے گھر میں بیٹھ کے
میت کی فوتگی والے دن کھانے میں سے عیب نکالنا اور ڈیمانڈ کرنا کہ یہ بھی ساتھ اہتمام کریں، یہ بھی ساتھ کا اہتمام کریں، یہ بالکل غیر اخلاقی اور غیر شرعی فعل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جب فوتگی کے ماحول کو اگر ہم سب اپنے ذہنوں میں ایک مرتبہ ریکال کریں کہ جس فوتگی پہ ہم گئے تو وہاں پہ کیا صورتحال تھی، تو مجھ سے کئی گنا بہتر آپ سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ وہاں پہ صورتحال کیا تھی، کیا سما بندھا ہوا تھا، کیا ماحول تھا۔ مرنے والا مر گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائے، اگلی منازل آسان کرے، جو ہم سب کو بھگتنی ہے۔ موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے نا، آج نہیں تو کل۔ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ چہمگوئیاں بڑی کر رہے ہوتے ہیں، یہ شخص دنیا میں اچھا تھا، جب یہ زندہ تھا تو یہ ایسے کام کرتا تھا، یا یہ شخص برا تھا، اس نے اس کے ساتھ ایسے کیا، اس نے اس کے پیسے دینے، جو بھی صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا معاملات اللہ کے ہیں، اب وہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اب اللہ نے اس سے حساب لینا ہے۔ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں یا سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں، آپ اور ہم تمام لوگ جو زندہ ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم بیٹھ کے اس کی برائیاں کریں۔ اس کے بارے میں اگر اس کی برائیوں کو یاد کیا جائے تو کیسا معاملہ کیا جائے گا، اگر اس کی اچھائیوں کو یاد کیا جائے تو کیسا معاملہ کیا جائے گا؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدگان کی اچھی اچھی باتیں یاد کیا کرو۔ ان کی، انسان ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، تو انسان جو ہے وہ باقی ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا اپنے فوت شدگان کے بارے میں ہمیں جو تعلیمات اسلام کی ہمارے سرور کائنات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدگان کی اچھی باتیں، ان کے جو محاسن ہیں، ان کے احسن کام ہیں، ان کو یاد کیا کرو۔ لہٰذا فوت شدگان کی برائیاں کرنا یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اور وہاں پہ جو بیٹھ کے ہمارے جو لوگ جسے پھوڑی کہتے ہیں، پھوڑی پہ بیٹھ کے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے جو ہے وہ شر پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خاندان میں ابھی لڑائی جو ہے وہ کروا دیتے ہیں، اور ایسے ہی جو اس کی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اس کے بارے میں وہاں پہ ابھی باڈی کو دفن نہیں کیا ہوتا اور اس کی تقسیم کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جو فتنہ اور فساد کا باعث بنتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کے دکھ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ اپنے گریبان میں جان کے اپنی خود احتسابی کریں اور وہاں پہ کوئی اچھی بات کہیں، اور اگر کچھ میں برائی تھی تو اس کو ایون کہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ بندے جو غسل دیتے ہیں میت کو، اگر وہ بھی اس کے جسم میں کوئی ایسی چیز دیکھیں، وہ فالٹ دیکھیں ایسا یا کوئی ایسی چیز دیکھیں، تو وہ لوگوں سے اس کا ذکر نہ کریں۔ اور اس میں غسل سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور حدیث مبارکہ سنا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو میت کے غسل میں شریک ہوا، غسل کا اہتمام کیا، اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا، اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوا، اس کی نماز جنازہ ادا کی، وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ اتنا اجر ہے کہ میت کے غسل کفن دفن میں شریک ہونے کا۔ لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کو جو ہے وہ مشکل بنا دیا گیا ہے، ریڈی میڈ کر دیا گیا ہے، ہمیں تعلیم نہیں ہوتی۔ باپ فوت ہو جائے تو بچوں کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ غسل کیسے دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ سال کو ڈھونڈتے ہیں، کفن کیسے پہنانا ہے، کفن کیسے بنانا ہے، ان چیزوں کی تعلیم نہیں ہوتی۔ اور اتنا اجر والا عمل جس پہ اتنا اجر ہے کہ اپنے انسان کے سارے زندگی کے گناہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ اتنا اجر والا عمل ہم خود ضائع کر دیتے ہیں، اور دوسرے غسال کو بلا کے ہم جو ہے وہ غسل دینے کے، اور مہمان بھی جو آئے ہوتے ہیں ان میں بھی سوائے باتیں کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ایسے معاملوں میں شریک نہیں ہوتے۔ کوئی اب دیکھیں غسل میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، کفن میں نہیں شریک ہوگا، دفن میں نہیں شریک ہوں گے، جبکہ اجر کتنا ہے، اجر پہ اتنا ہے۔ لہٰذا ہمیں میت کے گھر میں جا کر ان کی دل جوئی کا باعث بننا چاہیے، نہ کہ ان کی دل شکنی کرنی چاہیے۔ جہاں پر ہم کفن دفن کی بات کرتے ہیں، ہم میت کی بات کرتے ہیں، تو وہیں پر چہمگوئیوں کا سوال میں نے آپ سے کیا مفتی صاحب۔ یقیناً معاشرہ ہے اور مجھ سے اور آپ سے مل کر بنا ہے، اور معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اچھے کام کریں تاکہ برے لوگوں میں کمی کی جا سکے اور اچھے لوگ بڑھ سکیں۔ جی بالکل۔
मुफ्ती साहब, एक औलाद के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, डिटेल के साथ आप इसको बयान करें ताकि हमारे तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं उनकी रहनुमाई हो सके। जहां पर लोग मैयत की या मरने वाले की बुराई करते हैं और साथ में अच्छाई कर रहे होते हैं, वहीं पर एक वालिद साहब की डेथ हो गई, बच्चे चूंकि आपको पता है कि सर पर बाप का साया न रहे तो बच्चे हो जाते हैं यतीम जी। अब उनका ये सवाल था कि अब क्या किया जाए कि मेरे वालिद साहब के मरने के बाद दर्जात बुलंद हों। यकीनन उसके लिए सवाल का जवाब यही आएगा कि आप नेक काम करें, आप उनके लिए दुआ करें, आप उनके साले सवाब के लिए एहतमाम करें, कुरान खानी करें। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ उन्हीं में से एक शख्स ने जवाब दिया कि आप हर दुआ में अपने वालिद साहब की बेहतरी के लिए दुआ करना, अगली मनाजिल की आसानी के लिए दुआ करना, तो उनके दर्जात खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तेजी के साथ बुलंद होंगे। डिटेल से बयान करें। हदीस मुबारक है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, जब इंसान वफ़ात पा जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला जो है वो रुक जाता है, इल्ला मिन सलास, सिवाय 3 चीज़ों को। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसके मरने के बाद भी उसके आमाल में, नेकियों में इजाफे का बायस और मूजिब बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है, पहली चीज़ है नेक औलाद। नेक औलाद जब अपने वालिद की वफ़ात के बाद नेक अमल करती है तो यकीनन जिस वालिद ने उनकी नेक तरबियत की होती है वो उनके लिए इसाबले सवाब का, उनकी नेकियों में इजाफे का, दर्जात में बुलंदी का बायस बनता है। ठीक है। ऐसे ही उसने कोई जो है वो नेक काम ऐसा कर गया, सदक़ात जारिया, मिसाल के तौर पे मस्जिद बना गया, कोई मदरसा बना गया जिसमें दीन की तालीम होती हो, कोई दीन की इशाअत का ऐसा काम कर गया, या कोई पानी का लोगों के पीने के लिए जो है ऐसा एहतमाम कर गया जो उसके मरने के बाद भी जो है वो कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। तो वो जितनी देर जारी रहता है उतनी देर तक उस मरने वाले को उसका सवाब पहुंचता रहता है। ऐसे ही आप उसके लिए कोई इसाले सवाब करते हैं, कुरान खानी करते हैं, उसके लिए उसकी औलाद जो है वो पढ़ के नफल जो है इबादत पढ़ के इसाले सवाब करती है या कुरान पढ़ के इसाले सवाब करती है, तो वो सवाब उन्हें पहुंचता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा तमीना बहन के, बच्चे अगर अपने वालिदैन को कोई बेहतरीन चीज़ इसाले सवाब करना चाहते हैं तो वो है नमाज। आप नमाज की पाबंदी करें। नमाज में वालिदैन की दुआ तो आती है, रब्बी जालनी मुकीम सलाती और मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो हर नमाज में आप अपने वालिदैन की दुआ कर रहे होंगे, और नमाज के बाद भी आप दुआ करेंगे तो यकीनन आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करेंगे। लिहाजा बेहतरीन इसाले सवाब अपने माँ बाप को आपको पहुँचाना चाहते हैं तो आप ख़ुद को नमाज का पाबंद बना लें। नमाज की पाबंदी में दुआ भी आ जाती है, नमाज के अंदर भी दुआ आ जाती है, नमाज के बाहर भी आ जाती है। और उनको तोहफ़ भेजें, बख्शिश की उनके लिए दुआ करें। उनके लिए एक रवायत ये मिलती है कि एक बच्चा जो पैदा हुआ जब तो उसके वालिद फौत हो चुके थे, और जब वो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए उसकी वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को छोड़ा तो अभी पहले ही दिन उसके कारी साहब, उस्ताद साहब और जो मुअल्लिम थे उन्होंने उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया। तो उसके वालिद को नेक आदमी नहीं थे, गुनाहगार थे, उनको जो है वो उनके गुनाहों का जो है वो अजाब मिल रहा था। तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों इस शख्स से अजाब उठा लो। अर्ज़ की या अल्लाह, जो आपका हुक्म है, लेकिन क्या वजह हुई कि अचानक इस शख्स से अजाब उठाने का आपने हुक्म फरमा दिया? फरमाया इसका बच्चा ज़मीन पे मुझे रहमान और रहीम कह रहा है और मुझे इस बात पे हया आती है कि इसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो और मैं इसको जो है वो अजाब दे रहा हूँ। तो बच्चे जब कोई नेक अमल करते हैं तो वालिदैन को यकीनन उसका सवाब पहुँचता है। लिहाजा बेहतरीन अमल आप खुद कुरान पढ़ के अपने वालिदैन को भेजें, आप खुद नमाज पढ़ें और नफल पढ़ें उनके सारे सवाब के लिए, ना कि आप किसी मदरसे से जाएं और पढ़ाई कुरान पाक ले लें। आजकल ऐसी होती है, कुबाहत नहीं है, लेकिन खुद से पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर बात है। ऐसी ही है, अगर आप खुद के पास टाइम नहीं, जिस वालिद ने सारी जिंदगी आपकी बेहतरी के लिए गुजार दी, आपको जो है वो पढ़ाने लिखाने पे, आपकी तरबियत पे, आप पे कोई आँच ना आए, आपको वो दुख ना पहुँचे, वो खुद दुख सहते रहे और आपको सुखी बना के रखा, उन वालिदैन के लिए आपके खुद के पास पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है और आप मदरसे से जाके पढ़ाई जो है वो ले आते हैं और वो जो है वो कर देते हैं। तो इसमें भी नीयतों का, अमाल का जो है वो दारोमदार है।
اگر آپ کی نیت وہاں پہ یہ دکھانے کی ہے کہ جب قرض دعا کریں گے وہاں پہ لکھے گا 1000 قرآن پاک ان کے لیے پڑھا گیا ہے، تو دکھاوا تو میرے رب کو پسند نہیں ہے، دکھاوا تو میرے رب کو پسند نہیں ہے. لہٰذا نیت اچھی ہونی چاہیے، اچھی نیت سے آپ کریں، صالح ثواب کر دیں. تو یہ نیت کا دار و مدار جو ہے وہ ہوتا ہے اس پہ. اگر اچھی نیت سے کیا ہے تو وہ اچھی نیت کا اچھا ہی فائدہ ہے. اگر نیت اچھی نہیں ہے، دکھاوے کی ہے، تو دکھاوے کو تو شرک اصغر کہا گیا ہے. رب کو دکھاوا کی نہ نماز پسند ہے، نہ دکھاوے کا جہاد پسند ہے، نہ دکھاوے کی شہادت پسند ہے. دکھاوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس شخص نے اپنی جو ہے وہ جہاد میں جان قربان کر دی ہوگی، اور اللہ فرمائے گا اسے جو ہے وہ جہنم میں پھینک دو. اور وہ شخص وہاں پہ سوال کرے گا، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ کریم، میں نے تو تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی. تو اللہ فرمائے گا تیرے دل میں مقصد تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، تیری جو ہے وہ خوب جو ہے وہ تمہاری خواہش پوری ہوگی تھی. تیری مقصد جو ہے، تیرا مقصد میری رضا یا میرے دین کے لیے یا میرے لیے نہیں تھا. تو نیت بہت ضروری ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. دکھاوا رب کو پسند نہیں. مفتی صاحب بیان کیجئے گا، رشتے نبھانا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بنا کر ہمیں زمین پر بھیجتے ہیں، جیسے کہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، تایاں ہیں، چچا ہیں. اب کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہم خود بنا لیتے ہیں دنیا میں آ کے، جس میں نکاح کا رشتہ آ جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، آپ میاں بیوی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا رشتوں کے حوالے سے. اب وہ رشتے جو دنیا سے چلے گئے اور وہ رشتے جو دنیا پر موجود ہیں. رشتہ تو ہمیشہ نبھانے سے بنتا ہے نا. جتنا آپ اس کو اچھے انداز میں نبھائیں گے وہ رشتہ آپ کا مضبوط ہوگا، وہ رشتہ آپ کا بنا رہے گا، آپ کی اچھی زندگی گزرے گی. ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں موجود ہے، جس کے ساتھ آپ اس کا احساس کرتے ہیں، آپ اس کا خیال کرتے ہیں، جہاں پر اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں. والدین کی بات آتی ہے تو والدین کی فرما برداری بہترین رشتہ نبھانے کا ایک طریقہ کار ہے. اب والدین دنیا سے چلے گئے، یا اولاد دنیا سے چلے گئے، یا بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، یا خدا نخواستہ کسی کا شوہر دنیا سے چلا گیا، یا کسی کی بیوی دنیا سے چلے گئی. جو دنیا سے چلے گئے ان کے حوالے سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب اس کے ساتھ رشتہ کیسے نبھا سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی. ارے نہیں بھائی، جو دنیا سے چلے گئے رشتہ ان کے ساتھ بھی نبھایا جا سکتا ہے. کیسے، یہ آپ بیان کریں. جی بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ جب بھی بکری ذبح فرماتے تو اس میں سے کچھ گوشت آپ سیدہ کی سہیلیوں کو بھیجتے. رشتہ نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ، آپ کی والدین میں سے کوئی بھی دنیا سے چلا گیا تو ان کے دوست و احباب، ان کے رشتہ دار، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، ختم نہیں کریں. ان سے تعلق قائم رکھنا یہ آپ کا اپنے والد، اپنے والدہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے. ایک تو رشتہ دار ہیں جو ان کے چچا ہے، تایا ہے، بھائی ہیں، ان کے بہن جو بیٹے ہیں، ان سے ہٹ کے جو ان کے دوست و احباب ہیں ان سے بھی رشتہ قائم رکھیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو تعلیمات ہے اور آپ کا عمل ہے کہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے وصال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کی دلجوئی کے لیے ان کی طرف جب آپ قربانی کرتے، بکرا ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے تو ان کے پاس گوشت بھیجتے. روایت ملتی ہے یہ. ایسے ہی آپ کے فوت شدگان جو ہیں ان کے جو دوست احباب ہیں، ان کے جو اہل و عیال ہیں، ان سے رشتہ قائم رکھیں، ان سے ملتے رہیں، ان سے تعلق قائم رکھیں. اور دوسرا تعلق قائم رکھنا یہ ہے کہ آپ ان کی قبر پہ جائیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، ان کے لیے جو ہے وہ اصالہ ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں. میں نے پہلے طویل حدیث ہے، اس کا آخری جملہ ہے تحفۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم. آپ اپنے فوت شدگان کو تحفہ کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ بھیجنا چاہتے ہیں تو بہترین ہدیہ ان کے لیے جو ہے وہ استغفار ہے. اور حدیث کے یہ آگے الفاظ ہیں کہ جب یہ تحفہ انہیں ملتا ہے فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب آپ تحفہ بھیجتے ہیں اور تحفہ انہیں ملتا ہے تو انہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وہ آپ کا بھیجا گیا چھوٹا سا تحفہ استغفار کا، ان کے لیے بخشش مانگنے کا، ان کی بخشش کی دعا مانگنے کا تحفہ جو ہے وہ آپ کے اہل و عیال کو جب پہنچتا ہے، جب انہیں ملتا ہے، كَانَتْ لَحِقَتْهُ إِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. تو دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ انہیں وہ پیارا لگتا ہے، انہیں اچھا لگتا ہے، انہیں محبوب لگتا ہے. آپ اپنے
والدین سے اپنے زوج و اقارب سے وصال کے بعد بھی تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں، انہیں تحائف بھیجنا چاہتے ہیں تو انہیں تحائف بھیجیں، کبھی درود اسلام پڑھ کے بھیجیں، کبھی قرآن پاک پڑھ کے بھیجیں، کبھی نیک عمل کر کے بھیجیں، نماز پڑھ کے بھیجیں، اور ان کی طرف سے صدقات جاریہ جاری رکھیں۔ یہ بہترین تعلق قائم رکھنے کا طریقہ ہے۔ وہ والدین جو دنیا سے چلے گئے اور ان کی اولاد دنیا پر موجود ہے، وہ اگر اپنے والدین کی بہتری کے لیے، منازل کی آسانی کے لیے اور ثواب کے لیے دعا کرتی ہے تو اس دعا سے والدین کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ ہماری تمام کی تمام وہ صورتحال، وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ان کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ ان کے والدین کے درجات جو ہیں وہ بلند ہو سکیں۔ اس پر ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا سمجھا دیجیے۔ جی بالکل، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایسی ابدی تعلیمات ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں آپ نے تعلیمات ارشاد فرمائیں، اور اولاد پہ جو والدان کا حق ہے وہ حق کبھی بھی اولاد جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتی۔ ایون کہ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو پیدل اپنے کندھوں پہ بٹھا کے 7 بار حج کروا دیا ہے۔ 7 بار حج اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کروا دیا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے میرے صحابی، تو نے تو ابھی اپنی ماں کی اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جس رات میں ٹھٹھکتی سردی میں تو نے بستر پہ پیشاب کر دیا تو تیری ماں نے تجھے اٹھا کر خشک جگہ پہ لٹا کے خود گیلی جگہ پہ لیٹ کر پوری رات سردی میں گزار دی۔ اے میرے صحابی، تو نے تو ابھی اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ چاہے جائے کہ ہم ان کی پوری زندگی کے جو ان کے ہمارے اوپر احسانات ہوتے ہیں ان کا حق ادا کر سکیں، تو ان کے وصال کے بعد، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قبر پہ حاضر ہونا، ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشنا اور خود قرآن پڑھ کے بخشنا، ان کے لیے نیک اعمال کرنا، اور وہ نیک عمل کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی غریب کو جو بے روزگار ہے، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اس کے گھر کھانا دے دیں۔ آپ کسی ایسی جگہ جہاں پانی کا اہتمام نہیں ہے وہاں پہ کنواں کھدوا دیں، وہاں پہ نلکا لگوا دیں۔ میں آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ میرے ساتھ پیش آیا سنانا چاہوں گا کہ ایک مجھ سے پاس صاحب آئے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ مجھے خواب میں میرے والد صاحب جو ہے وہ ملتے ہیں اور مجھ سے پانی مانگتے ہیں۔ تو میں نے انہیں اس خواب کی تعبیر یہ عرض کی کہ آپ کہیں جو ہے وہ اپنے والد کے سالد صاحب کے لیے پانی کا اہتمام کر دیں، کسی مسجد میں، کسی بھی جگہ جہاں آپ سمجھتے ہیں پانی کی ضرورت ہے، اہتمام کر دیں۔ تو چند دن بعد وہ شخص میرے پاس آئے اور بڑے خوش تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کے بتانے کے بعد مسجد میں ہمارے وہ ہینڈ پمپ تھا، نلکا تھا، وہاں موٹر لگوا دی ہے، پانی کا اہتمام کیا ہے۔ اب میرے والد صاحب مجھے خواب میں ملے ہیں، بڑے خوش تھے اور پانی پی رہے تھے۔ تو ہمیں اپنے والدین کو ان کے فوت ہونے کے بعد بھی بھول نہیں جانا چاہیے، دنیا دانی میں نہیں پڑ جانا چاہیے، ان کے رشتے نبھانے چاہیے، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہیں سے نیکسٹ کوسچن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے مفتی صاحب آپ کی بات سے کہ خواب میں آئے اور پھر انہوں نے بڑے خوش دکھائی دیے۔ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد کے ساتھ والدین کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ذرا سی پریشان ہو تو والدین اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے کو حل کیا جائے یا جو پریشانی ہے اس کو دور کیا جائے۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا اس ٹائم بھی ان کا کوئی اولاد کے ساتھ کردار ہوتا ہے، کوئی ان کا عمل دخل ہوتا ہے اس میں؟ ساتھ میں یہ بتائیے کہ اکثر اوقات ہم جیسے پروگرامز میں بھی یہ بات سنتے ہیں، لوگوں سے بھی یہ بات سنتے ہیں کہ جانے والا دنیا سے چلا گیا اور پھر وہ خواب میں آیا اور کچھ مانگ رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، خوشی کے عالم میں ہے، غم کے عالم میں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ذرا کلیریفیکیشن بیان کیجیے۔ دیکھیں، عالمی ارواح کا معاملہ، عالمی برزخ کا معاملہ، جتنے عالم ہیں ہر عالم کے الگ الگ سے معاملات ہیں۔ جو عالم برزخ ہے، وفات کے بعد کا جو معاملات ہیں، اس میں جو خواب آتی ہے، ہر خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے، اور خواب کی تعبیر کے حوالے سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسے شخص سے اپنی خواب بیان نہ کیا کریں جس کو تعبیر کا علم نہ ہو، ایسے شخص کے ساتھ اپنی خواب شیئر نہ کیا کریں۔ وہ اٹکل پچو سے اگر کوئی غلط تعبیر بتا دے گا تو بعض کا ایسا ہو جاتا ہے، لہٰذا خواب کی تعبیر ایسے ہی شخص سے پوچھنی چاہیے جس کو علم ہو دین کا، دنیا کا بھی، اور ساتھ تعبیر الرؤیا خواب کی تعبیر کا۔ رہی بات یہ کہ عالم برزخ سے جو ہے وہ والدین بچوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم قبر سے اپنے فوت شدگان کو دفن کر کے
واپس آتے ہیں تو انہو یسمعو قرعنا علیہم، وہ تو اپنے جو دفن کرنے والے ہوتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز تک سنتے ہیں. اپنے جو ان کو لوگ آتے ہیں دفن کرنے تو وہ ان کے جوتوں کی آواز تک سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہر عالم کے معاملات ہیں وہ بول نہیں پاتے یا بتا نہیں سکتے، تو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان کے لیے ان کی وہاں پہ راحت کا باعث بننا چاہیے، سکون کا باعث بننا چاہیے. اور اگر وہ دنیا میں ہمارے معاملات کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں وہ وفات کے بعد بھی دیکھ کے وہ وہاں پہ بھی ان کی روح جو ہے وہ خوش نہ ہو. تو ان کو ہمیں ہمیشہ ایسے کام کرنا چاہیے جن کے ان کی روح جو ہے وہ اس کو سکون ملے اور وہ خوش ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ماہ سفر کے ٹاپک پہ ہم واپس آتے ہیں، چونکہ ذرا طویل گفتگو ہو گئی ہماری سوگ کے حوالے سے. ماہ سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہوئے، اور ماہ سفر کے آخری بدھ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیر و تفریح کے لیے جا کر اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ یا منانا چاہیے. دین کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہاں آج کل ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو، جسے آخری چہارشنبہ کہا جاتا ہے، لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ گروہ در گروہ پکنک کے ماحول میں پارکس میں باہر نکلتے ہیں اور جو ہے وہ سیر و تفریح بھی کرتے ہیں اور کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں اور آ کے کچھ بانٹتے ہیں. تو یہ بات جو ہے ایسے نہیں ہے، اس کا ریالٹی سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے مہینے میں آپ جو ہے وہ بیمار تھے اور اس کے بعد آپ اس دنیا فانی سے جو ہے وہ وصال فرما کے اپنی ابدی زندگی میں تشریف لے گئے. لیکن یہ جو بات ہے کہ بدھ کے دن آپ صحت یاب ہو کر باہر آئے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ان کے لیے باہر آنا چاہیے اور ہمیں بھی واک کرنی چاہیے، اور فیملیز جو ہے وہ بے پردگی کی صورت میں غیر محرموں کے سامنے جا کے وہاں پہ ایسے چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. اس کا قطعاً نہ ہی سلف صالحین سے، نہ ہی صحابہ کرام سے، نہ ہی اہل بیت اطہار سے، نہ اولیاء کرام سے، نہ علماء کرام سے ایسی کوئی روایت ملتی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی عمل ملتا ہے. لہٰذا یہ خود ساختہ ایک طریقہ کار ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ علم میں کمی کی وجہ سے ہے. ایسی چیز جو ہے وہ اس کا قطعاً اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہنا ہے کہ ہم بدھ بنا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. ایسا کوئی حقیقت میں دین سے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. جہاں پر ہم ماہ سفر کی بات کرتے ہیں مفتی صاحب، ماہ سفر میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس منایا جاتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی ہم بات اس پر کریں گے، پھر ان کی سیرت پر ہم بات کریں گے، تاکہ ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ ہم دربار تو جاتے ہیں، چادر تو چڑھاتے ہیں، دیگے تو دے آتے ہیں، انہوں نے زندگی گزاری کیسے ہے، وہ شخصیت کس شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے ہمیں درس کیا دیا ہے، وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. بتائیے. حضرت داتا المعروف داتا گنج بخش سیدنا علی بن عثمان حجویری الغزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں علامہ اقبال کے وہ مشہور اشعار سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماں از دم او تابندہ گشت. حجویر کے سردار اور مخدوم امم، امت کے مخدوم، جن کی موجودگی جو ہے وہ صرف لاہور کے لیے نہیں بلکہ علامہ فرماتے ہیں، اور اس وقت تقسیم بھی نہیں ہوئی تھی جب آپ نے شعر لکھا، پنجاب کے لیے. اور پنجاب صرف یہ ہمارا پاکستان والا پنجاب نہیں، وہ انڈیا والا پنجاب بھی، پورا پنجاب ایک مشترکہ پنجاب تھا. پنجاب کے لیے آپ کی موجودگی، آپ کی وجہ سے پنجاب کی جو زمین ہے وہ سرسبز و شاداب ہے، آپ کی وجہ سے پنجاب کی زمین جو ہے وہ روشن ہے. اور علامہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بھی اگر روشن ہے تو اس کی وجہ بھی جو ہے وہ حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ ہیں. اور وہ شخصیت جن کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کے بارے میں علامہ نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا کہ مرکد او پیر سنجر را حرم، کہ آپ کا مرکز، آپ کا جو دربار شریف ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین کے لیے حرم کا درجہ رکھتا تھا. آپ نے وہاں پہ آ کے چلہ کشی کی، چلہ کاٹا، اور چلہ کاٹنے کے بعد وہ تاریخی اشعار کہے جس کو ہم اور آپ آج تک سنتے اور دیکھتے اور پڑھتے آئے ہیں. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا
रहनुमा, आप गंज बख्श हैं, आप अल्लाह के दिए हुए खजाने बांटने वाले हैं और दुनिया को फैज बांट रहे हैं, और आपका फैज हर खास व आम के लिए है। आपका फैज जो कामिल लोग हैं उनके आप रहनुमा हैं, और जो नाकिस हैं उनको आप कामिल बना देते हैं। लिहाजा आपका वजूद, आपका मिजाज शरीफ लाहौर में अहले लाहौर के लिए, अहले पंजाब के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अगर आप यूँ कहें कि पंजाब में इस्लाम को फैलाने में आपका कलीदी किरदार था, तो ये बात बेजाना होगी। आपने लाखों लोगों को तौहीद की शम्मा से जो है वो आश्कार किया और उनको तौहीद का जाम पिला के मुसलमान किया और हल्का बगोशे इस्लाम किया। और इसके अलावा आपने लोगों की इस्लाह की, इस्लाह अमाल की, लोगों को जो है वो इस्लाम की जो है वो तालीमात दी। और आपका फैज़ आपकी ज़िंदगी में तो जारी ही था। आपके विसाल के बाद भी सैकड़ों बरस बीत गए हैं, अभी भी आपका फैज़ जो है वो जारी है। और हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हिस्से के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक आपसे इक्तबासे फैज़ करता है। उलमा ने लिखा है, कोई ऐसा शख्स जिसको पीर कामिल की तलाश हो, उसे पीर कामिल ना मिल रहा हो, तो शख्स को चाहिए कि आपकी तसनीफ करदा किताब कश्फुल महजूब का मुताला करे, उसे पढ़ता रहे, यकीनन उसे पीर कामिल मिल जाएगा। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, मुसलसल पढ़ते रहें। एक तो आपके अकायद की दुरुस्तगी भी होगी, आपके अमाल की इस्लाह भी होगी, और पीर कामिल की तलाश है तो वो भी इंशाल्लाह आपकी किताब की जो है वो मुताला की बरकत से अल्लाह ताला दे देगा। आपकी बहुत सी करामात और आपकी तरफ से जो है वो तालीमात मशहूर हैं, लेकिन एक मशहूर वाक़या जो आपसे मंसूब है कि जब आप तशरीफ लाए तो लोग उस वक्त अपना भैंसों का दूध जो है वो एक हिंदू राजा जोगी राय को जो है वो दिया करते थे, और लोगों का ये एतकाद था, और वो शख्स जादूगर था। जो बंदा उसे दूध नहीं देता था तो उसकी भैंस के जो है वो थनों में से खून निकल आता था, जादू कर दिया करता था। तो जब आपको ये बात मालूम पड़ी तो आपने लोगों से फरमाया, आप दूध उसे ना दें, मेरी तरफ लेके आएं, हम देखते हैं कैसे जो है वो जादू करके आपकी भैंसों के थनों से खून जो है वो निकल आता है। लिहाजा जब उसका दूध रुका तो वो आपके आस्थाने पे तशरीफ लाया, हाजिर हुआ, आपके आस्थाने पे आया और आकर आपसे मुकाबला करना चाहा। तो जब मुकाबले की कैफियत पे वो उतरा, उसने आपसे क्या मुकाबला करना था, आपने उसे हुक्म दिया कि तुम क्या करना चाहते हो, जो कहना या करना चाहते हो करके दिखाओ। तो वो अपनी जादू की जो है वो ताकत से उठा और उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। उसने अपनी तरफ से ये बड़ा जो है वो कारनामा किया कि लोग जो है वो मेरे दोबारा जो है वो कायल हो जाएंगे और मुझे दूध देना शुरू कर देंगे। आपके बारे में आता है कि आपने इस अमल के लिए अपने जूतों का इंतखाब किया, अपनी नालैन जो है उतारी और उनको हुक्म दिया कि इसको नीचे लेके आओ। जूते हवा में उड़े और उसके सर पे लगना शुरू हो गए और वो नीचे आके आपके कदमों में गिर के मुसलमान हो गया। तो आपका रूहानी फैज, आपका इल्मी फैज। और आज भी लाहौर में शहर में कोई शख्स जो भूखा हो, ऐसा दरबार चला जाता है और वो कभी भूखा नहीं लौटता। अल्लाह वहां से बहुत से गरीबों का रोजगार चाहता है। और तहमीना, आपको सुन के हैरत होगी इस बात की कि जब चंद साल पहले अथा दरबार पर बम ब्लास्ट हुआ, धमाके हुए, तो दरबार शरीफ को बंद कर दिया गया। सब लोग बड़े परेशान थे, दुखी थे। मैंने टीवी देख रहा था, नींद नहीं आ रही थी इस दुख से कि क्यों ऐसा हुआ, ये क्या हो गया। ऐसे अमन के मरकज भी जो है वो महफूज नहीं है। तो अचानक मैंने 3 बजे के करीब खबरों में देखा कि वहां पे आया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद दरबार शरीफ खोल दिया गया है। उसी टाइम मैं दिल चाहा, मैं घर से निकला और दरबार शरीफ पहुंच गया। जब मैं दरबार शरीफ पहुंचा तो एक अजीब मंजर मैंने देखा कि चूंकि लोग अभी नहीं थे, आवाम नहीं थी, अभी दरबार शरीफ बंद था। तो सड़क के किनारे बाहर रोड के ऊपर आपके जहां गेट था, वहां पे चंद लोग देगी लेके खड़े हैं बांटने के लिए, और वो देगों को जैसे वो उसको चम्मच के साथ नॉक कर रहे हैं और आवाजें दे रहे हैं कि है कोई लंगर लेने वाला, लंगर लेने आ जाए। लंगर लेने वाला कोई नहीं था, बांटने वाले बांट रहे थे। उनके दरबार पे हर वक्त जो है वो बांटा जा रहा होता है। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और कि दाता तूने शहर लाहौर के इतने एहसान हैं कि लेने वाले नहीं हैं लेकिन बांटने वाले खड़े हैं। अल्लाह करीम हमें उनकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब।
جی ویلکم. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.